शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब स्पीकर, जनाब को याद होगा कि मैंने इस ऐवान में बजट के प्रोसेस के दिनों में वादा किया था, चूँकि बात हो रही थी IMF के साथ, कि जूँ ही हमारा कोई उनसे मुआहदा होगा तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ और जो लेटर ऑफ इंटेंट होगा जो पाकिस्तान के बिहाफ पे मैं एज़ वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक साइन करेंगे, मैं उसको इस हाउस में कॉपीज़ प्लेस करूँगा ताकि हमारा कोई भी साथी अगर उसको देखना चाहे, पढ़ना चाहे तो पढ़ सके। ये प्रैक्टिस मैं समझता हूँ कि शफाफियत इसको डिमांड करती है कि जो भी इस तरह के इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो मुल्क में, वो अपने साथियों के साथ पार्लियामेंट में उसको शेयर करना चाहिए। और ये मैं पहली दफ़ा नहीं जनाब स्पीकर ये काम कर रहा हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा जो मैंने इनसे डील किया। 98 जो एटमी धमाके हुए और उसके बाद 8 महीने IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हुआ, उसके बाद जब हमने प्रोग्राम रिवाइव किया तो 1 जनवरी 1999 को मुझे याद है कि मैंने वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर डलवाई ताकि जिसने देखना है, कौम ने देखना है, वो पढ़ ले। तो मैंने चूँकि वादा किया था, एक तो मैं 3 डॉक्यूमेंट जो इस हवाले से हैं, लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो 30 जून को साइन हुआ। थोड़ी सी बैकग्राउंड अभी अर्ज करता हूँ। और जो दूसरी डॉक्यूमेंट मेन होती है, जब भी ऐसे अरेंजमेंट होते हैं तो उसको जो है मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का नाम दिया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट इसके साथ अटैचमेंट होती है टेक्निकल मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग। ये आपकी इजाज़त से जनाब स्पीकर तीनों डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी मैं लाइब्रेरी में प्लेस करने की दरख्वास्त करूँगा ताकि किसी कॉलीग को पढ़ना हो, देखना हो और इसको इस्तेमाल करना हो तो कर सकें। तो आपकी इजाज़त है, मैं ये सेक्रेटेरिएट में ये डॉक्यूमेंट दे रही है 30 जून को, जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये मैं सेक्रेटरी साहब को भिजवा रहा हूँ जी। फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरी मैं अर्ज़ करूँगा कि ये थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बता दूँ, चूँकि आपको याद होगा कि बाइंडिंग अप जब हमने की थी बजट में, और सब का मैं एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि सब ने बड़ी उस वक़्त यानी मेहनत के साथ और जाफशानी के साथ उस प्रोसेस को बड़ी अच्छे अंदाज में मुकम्मल किया। ट्रेजरी बेंचेस भी और अपोजिशन ने भी अपना जो किरदार अदा किया, कट मोशंस वगैरह। तो उस वक़्त उन दिनों में आपको याद होगा कि हमारा 9th रिव्यू की बात हो रही थी। ये 9th रिव्यू जनाब स्पीकर ये नवंबर में ड्यू था, नवंबर 2022 फर्स्ट वीक में। और जो 8th रिव्यू था वो उसमें लिखा गया था कि 9th रिव्यू फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा, 10th रिव्यू फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होगा और 11th रिव्यू फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगा। उस तीनों की जो रफली जो अमाउंट था वो करीबन $2.5 बिलियन के करीब था। यानी लेकिन हम अब उस नहज पे पहुंच चुके थे, क्योंकि ये 2019 को प्रोग्राम शुरू हुआ था और ये 2022 में ख़त्म हो जाना चाहिए था। जैसे 20, 13, 16 का प्रोग्राम था, ये 12 रिव्यू होते हैं जनवरी 11, ये 12, तो 3 साल में ख़त्म हुआ। लेकिन चूँकि पाकिस्तान बीच में सस्पेंड प्रोग्राम हुआ, कुछ अपने सॉवरन कमिटमेंट जो है पिछली हुकूमत ने उसको अंडू कर दिया, ना कुछ की थी उसको रिवर्स कर दिया, तो क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान का बहुत बड़ा गैप आया, जिसकी वजह से हमें बहुत ये मुश्किल फेज़ 9th रिव्यू हमारा चला। और मुझे याद है कि अक्टूबर मिडल में 2022 में जब मैं एनुअल मीटिंग से अटेंड की, मैं उसको इन्वाइट किया कि जी आप फर्स्ट वीक और नवंबर में आएँ और मेहरबानी करके आप रिव्यू शुरू करें, क्योंकि हमारी हर चीज़ इन ऑर्डर थी। लेकिन उनके आते आते 3 महीने लग गए। बड़ी लंबी स्टोरी है जी। 31 जनवरी को वो तशरीफ़ लाया, 9 फरवरी को टेक्निकल रिव्यू ख़त्म हो गया और फिर वो एक्सटर्नल गैप की बातें शुरू हो गई। तो करते करते सर हम वर्चुअली बजट के दिनों में आ गए। जब हम बजट के दिनों में आ गए तो यहाँ मुझसे चूँकि सवाल किए गए, मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारी पूरी कोशिश है और हम इन ऑर्डर हैं एज ए कंट्री कि ये 9th रिव्यू होना चाहिए। लेकिन 9th रिव्यू होता तो 30 जून के बाद ये फर्दर एक्सटेंशन उस प्रोग्राम में नहीं हो सकती थी। उस वजह से हमें करीबन $1.1 बिलियन तो मिल जाता, लेकिन जो 1.4 बिलियन 10वीं और 11वीं रिव्यू का था वो लैप्स हो जाता, वो ख़त्म हो जाता। तो जब साथ साथ बजट चल रहा था और चूँकि वाशिंगटन शाम में खुलता है हमारे पाकिस्तान टाइम के, तो फिर हम जाके यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उनके साथ एंगेज होते थे।
تو ہم نے کوشش کی کہ وہ جو 1.4 بلین لیپس ہونے جا رہا ہے وہ نہ ہو. ہم کسی طریقے کے ساتھ ایسا کوئی ارینجمنٹ کر لیں کہ ہمیں 9ویں ریویو کا جو 1.1 تو وہ مل جائے, لیکن وہ ایک نئے پروگرام کے تحت مل جائے جس میں وہ بیلنس بھی آ جائے اور ہم اور کام کر کے اپنے جو فیوچر روڈ میپ ہے اس کے تحت ہمیں وہ رقم بھی ملے. میں نے کوشش کی کہ وہ اس کا سائز جو ہے 2.5 بلین کی بجائے 3.5 ہو جائے, لیکن ایونچولی وہ 3 بلین پہ ہمارا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی IMF کے ساتھ, اور 3 بلین کے ساتھ ان کا خیال تھا کہ 12 مہینے کا سے 12 سے 15 مہینے کا ہو, لیکن ہم نے صرف 9 مہینے کا رکھا. 9 مہینے کا اس لیے رکھا کہ قریباً اس وقت 1.5 سے پونے 2 مہینے تھے اپنا اس حکومت کے پاس, 3 مہینے رفلی الیکشن کے لگا لے, 4.5 پونے 5, اور 1-2 مہینے نئی حکومت کو آ کے, تاکہ نئی حکومت آئے تو اس وقت تک یہ پروگرام ختم ہو چکا ہو اور جنرل الیکشنز کے بعد وہ اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرے, اور جو بھی اس کا جو فیصلہ ہوگا ملکی مفاد میں وہ ان کا حق ہے, ان کو کرنے دیا جائے. تو جناب اسپیکر, الحمدللہ ہم نے بالکل عین جب بجٹ پاس ہو گیا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک وائنڈنگ اپ میں کچھ ٹیکس میجرز لیے, اور میں نے ایکسپلین کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے. 215 بلین کے جو فسکل میجرز تھے کہ وہ ہماری بات ان سے فائنل ہو گئی ہے, جو نیگوشیٹڈ ہے. اماؤنٹ تو بہت ان کی سوچ بہت بڑی تھی, اس سے شاید 3 گنا تھی, لیکن ہم نے 215 بلین کے وہ فسکل میجرز لیے, بائنڈنگ اپ اسپیچ یہاں پیش کیے, اور 85 بلین کا ہم نے اپنے اخراجات کم کیے, ایکسپینڈیچر کٹ کیے, 300 بلین کا ہم نے جو لیے. سر اس کے نتیجے میں جب بجٹ پاس ہو گیا تو ایونچولی ہمیں پھر الحمدللہ یہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ دی اسٹاف لیول اگریمنٹ, اس کے ساتھ ہمیں اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کی ہم نے 9 مہینے کا طے کیا, 3 بلین, اور بورڈ کا انہوں نے عندیہ دیا کہ 12 جولائی کو ہم بورڈ کریں گے, اور اگر بورڈ میں یہ اپروو ہو جاتا ہے تو پھر ہم آپ کو جو پہلی قسط جو میں کہا 9ویں ریویو کے حوالے سے ملنی تھی وہ ہمیں 1.2 بلین اسٹیٹ اوے دیں گے, 700 ملین ہمیں 4 مہینے کے بعد جو ہماری نومبر میں ریویو ہوگا اس وقت دیں گے, اور پھر فروری میں جو ریویو ہوگا 1100 ملین جو ڈفرنس ہے بیلنس 3 بلین کا وہ دیں گے. تو میں ساتھیوں کو یہ اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے 30 جون کو پھر آخری جو اس فسکل ایئر کا آخری سال تھا اور پرانے پروگرام کا بھی آخری دن تھا, تو اس دن ہم نے ڈاکومنٹس ہمیں مل گئیں. ہم نے پبلکلی پرائم منسٹر صاحب BH شہباز شریف نے اس کو وٹنس کیا, میں نے پاکستان کے بہاف پہ, اور گورنر اسٹیٹ بینک نے اس کو سائن کی ہے, جس کی کاپی میں نے ابھی آپ کے ریکارڈ کے اوپر نیشنل اسمبلی کے پلیس کر دی ہے. اور اس کے ساتھ جو اٹیچ ڈاکومنٹ تھی MEFP اور TMU وہ دونوں بھی اٹیچ کر دی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ جناب اسپیکر, اس دوران ہمیں الحمدللہ بٹوین 30 جون اور 12 جولائی ہمیں UAE, آپ کو یاد ہوگا کہ 7th 8th ریویو پر انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی ہم بائی لیٹرل سپورٹ کریں گے $1 بلین کی, اور پھر سعودی عربیہ نے $2 بلین کی تھی, لیکن وہ مٹیریلائز نہیں ہوئی تھی. 9ویں ریویو میں بھی انہوں نے ان کو یہ کمٹمنٹ کی, پھر ہم نے فالو اپ کیا, پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی فالو اپ کیا, میں نے بھی فالو اپ کیا الحمدللہ, اور ہمیں وہ دونوں پیمنٹس موصول ہو گئی اسٹیٹ بینک میں. یہ جو 12 جولائی کو الحمدللہ بورڈ جو تھا اس نے فائنلی اس کو اپروو کیا, اور اس کے بعد یہ جو پہلی 9ویں ریویو کے رفلی ایکولنٹ 1.2 100 ملین زیادہ ہے, 1.1 کی بجائے 1.2 بلین 1.19 ٹو بی پرسائز, تو یہ پاکستان کو مل گئی. اور اس سے ہم نے اپنے جو فارکس ایکسچینج ریزروز ہیں اس پہ ہم نے ایکسکیوز می کافی اس میں جو ہم مینجمنٹ کر رہے تھے, اور جو میں نے اس ہاؤس میں عرض کی تھی کہ جب یہ نئی حکومت آئی تھی اس وقت رفلی یہ اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی 9.6 بلین ڈالرز تھے, اور جو بینکس تھے اس کے پاس قریباً $5 بلین تھے, کمرشل بینکس. تو ملکی ذخائر جو تھے وہ قریباً 14 بلین کے قریب تھے. میری یعنی یہ ہمارے جب ہم پیمنٹس کرتے گئے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی ساورن پیمنٹ ہم نے وقت پہ ضرور کرنی ہے اور کوئی اس میں ڈیلے نہیں ہونی, کوئی ڈیفالٹ نہیں کرنا, الحمدللہ اللہ نے بڑی مہربانی کی. اس کے باوجود اور اس کی وجہ سے ایک پوائنٹ وہ آیا کہ جہاں ہم نیشنل ریزرو جو تھے ہمارے قریباً 8 بلین کے قریب چلے گئے تھے چند مہینے پہلے, وہ ہم نے بلڈ کرتے کرتے الحمدللہ ابھی یہ جو کلوز ہوا ہے ہفتہ
میں سمجھتا ہوں کہ سب کی دعائیں ہیں, سب کی کوششیں ہیں, اور بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, صرف ایفرٹ کر سکتا ہے, اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری حت الامکان کوشش ہے کہ آگے بھی ہم اسی راستے پہ چلیں جتنے بھی ہمارے پاس دن ہیں جب تک نگران حکومت نہیں آتی, اور ہم اس کو ایک اسی لیول یا اس سے بہتر لیول کے اوپر پاکستان کے ریزروز کو چھوڑیں, تاکہ ایک تو یہ ہو جائے کہ جس لیول کے اوپر یہ حکومت جو اس وقت الائز کی ایک مخلوط حکومت آئی تھی, اس نے ہر پیمنٹ کے باوجود بھی ریزروز اسی جگہ پہ چھوڑے اور اس کے قریب چھوڑے. دوسرا, یہ ایک ہمارے لیے ایک جو انٹرنیشنل جو پرسیپشن ہے, آپ نے دیکھا کہ فچ کا ایک ادارہ ہے اور وہ 3 دنیا کی ریٹنگ ایجنسی میں ایک ریٹنگ ایجنسی ہے. آپ کو یاد ہوگا, میرا خیال ہے شاید میں نے یہیں دیا تھا بیان یا ویسے دیا تھا, اپریل کے اینڈ میں انہوں نے بیان دیا کہ مئی اور جون میں پاکستان نے $3.7 ارب واپس کرنے ہیں, انٹرنیشنل کمٹمنٹس اور ساورن کمٹمنٹس. ان کا تو ریزرو بھی $3.7 بلین ہے. وہ نروس ہو جاتی جی مارکیٹس, اور اتنا بڑا وہ ایک بہت بڑا بیان تھا جی, ایک ریٹنگ ایجنسی نے دے دیا. اس پہ میں نے فوری ریئیکٹ کیا کہ بھئی ہماری ایک ایک پیمنٹ مئی اور 30 جون تک ارینجڈ ہے, تو کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ پیمنٹس کریں گے تو ہمارا ریزرو جو ہے 0 پہ چلا جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ پیمنٹس بھی کی, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا سجدہ شکر ادا کریں کم ہے. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ میں عرض کروں کہ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ایسی پالیسیز ہم کم از کم جو ہم نے شروع کی ہیں, اس پہ آنے والے وقت میں جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو تھمنا چاہیے, اس کو نیچے جانا چاہیے. میں یہ کانفیڈینشلی شیئر کر رہا ہوں کہ جو ہماری اسٹیٹ بینک کی, چونکہ ان کے پاس ایک ریسورس ہے, وہ مانیٹری پالیسی کی ان کی ذمہ داری ہے قانون کے تحت, ان کی یہ ورکنگ ہے کہ 2 سال میں پاکستان کی انفلیشن جو اس وقت پہلے وہ 38% پہ چلی گئی تھی, پھر 29 پہ آئی سی پی آئی, آلدو کور انفلیشن تو دیہاتوں میں 16-17 اور شہروں میں 18-19 تھی, کیونکہ وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. وہ کہہ رہے جی یہ 2 سال میں ان کا جو ماڈل ہم نے رن کیا ہے, اگر ہم اس پالیسیز کو سب لے کے چلیں, اللہ کرے جو ہمارے ساتھی ہیں جتنے بھی آئیں وہ واپس الیکٹ ہو کے آئیں, تو یہ 7% پہ انشاءاللہ چلی جائے گی. آئی تھنک دیٹ از اے ویری گڈ نیوز فار دی کنٹری, اور اللہ نے چاہا تو ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ سیاست کو ایک واقعہ میں اس لیے 2013 سے یہ راگ لاپتہ رہا ہوں کہ ہم چارٹ آف اکانومی کریں, لیکن سم ہاؤ ہم وہ ابھی تک نہیں کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر, میں ایک تیسری چیز بڑی ضروری اور آخری چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک افواہ چلی اور میں نے قریباً درجن اخباروں میں پچھلے چند روز میں پڑھا, IMF معاہدہ سخت شرائط جاری, زراعت اور تعمیرات پر ٹیکس لگایا جائے. سر آپ کی وٹنس میں, اور سب ساتھی جو موجود ہیں ان کی وٹنس میں, میں یہ کیٹیگورک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا, نہ زراعت پر, نہ اپنا کنسٹرکشن ریئل اسٹیٹ. جتنی ہم نے تکلیف کاٹنی تھی IMF کا پروگرام فائنل وہ ہم کر چکے ہیں, جتنے ہمارے پرائر ایکشن تھے وہ ہم نے ڈیلیور کر چکے ہیں. ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سیریس غلط فہمی کا نتیجہ ہے, اور یہ ایک آدھ چھپتا تو میں کہتا شاید کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, یہ قریباً درجن, اور اس میں زرعی کمیونٹی میں زراعت کے جو لوگ ہیں جو دیہاتوں میں ہیں ان میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ جی یہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. سر انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا ڈاکومنٹس موجود ہیں, اس میں تمام فیوچر کمٹمنٹس موجود ہیں, اور میں جیسے کہا پرائر ایکشن ہم نے کر لیے, بائنڈنگ آف اسپیچ کے ذریعے فسکل میئرز لے لیے, ایک پیسے کا جو ہے جو ان کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہو یا وہ آپ کا زراعت کا شعبہ ہو. تو اس کے علاوہ سر میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے ساتھیوں میں کسی کو بھی اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہو, کوئی مجھ سے کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, میں حاضر ہوں. اور میں آپ کی اجازت سے میں یہ بھی شیئر کر دوں کہ منسٹری آف فائنانس کو میں کلیئر ڈائریکشن میں نے دی ہے کہ ایک دفعہ میں نے جو وعدہ پورا کیا تھا اسمبلی کے فلور پہ رکھنے کا اپنے ساتھیوں کے, اس کے بعد آپ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں, جو میں نے 99 میں شروع کام کیا تھا. آج رات 12 بجے سے پہلے یہ ڈاکومنٹ تینوں ویب سائٹ پہ ہوں گے منسٹری آف فائنانس کے, اینی باڈی کین ایکسیس. تھینک یو ویری مچ جناب اسپیکر. تھینک یو فائنانس منسٹر صاحب.